अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक दो तीन बड़े ही अहम सवाल हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जो मंजर आम पर हैं और सियासी उफक पर छाए हुए हैं। सबसे पहला तो ये सवाल है कि सेनेट इलेक्शन कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो इसका तो सादा सा जवाब है कि जीतना भी पीटीआई को चाहिए, अक्सरियत भी उसी को बनानी चाहिए। मैंडेट उनका है, बनता ही उनका है। दूसरी जानिब दो बड़ी ही अहम खबरें गर्दिश हैं इस हवाले से कि अगर तहरीक इंसाफ सेनेट में अक्सरियत में आ जाती है तो क्या वो 18वीं तरमीम को ख़त्म कर सकती है, कोई नई तरमीम ला सकती है, आइन में तब्दीली कर सकती है। दूसरी जानिब सदारती निज़ाम के हवाले से ख़बरें जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई हैं, गर्दिश में है, तो क्या निज़ाम हुकूमत को भी बदला जा सकता है। आज इस पर बड़ी ही अहम गुफ्तगू करूँगा मैं आपसे। और दूसरी जानिब ये भी देखना है कि पीडीएम को इस वक्त इश्तियाल कौन दिला रहा है, पीडीएम को गुस्सा कौन दिला रहा है कि वो इंतहाई कदम उठाती रहे और एक इंतहा तक मामलात को आगे ले जाए। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन की तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त एक रस्सा कशी का माहौल है, धक्कम पेल चल रही है, धींगा बश्ती शुरू हुई है, जो कि पाकिस्तानी सियासत के तालिब इल्मों के लिए तो कोई नई बात नहीं है। मगर हमेशा से जब भी हम देखते हैं पाकिस्तानी सियासत में, तो कोई भी जमहूरी हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो उसके साल दो साल बाद अपोजिशन कोई ना कोई तहरीक शुरू कर देती है, कोई ना कोई मसाइल शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई करप्शन के केसेस या दूसरे इल्ज़ामात की बेस पर हुकूमत को हटाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। तो ये भी देखना है कि ये क्यों हर जमहूरी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के अंदर होता है। दूसरी जानिब अगर आप देखें, कहा जा रहा है मुल्क भर से अपोजिशन के जियाले और मतवाले इस्लामाबाद पहुंचकर छावनी डालेंगे और वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेकर टलेंगे। वज़ीर आज़म के साथ साथ इनके सहूलतकार भी हिट लिस्ट पर हैं और इनके बारे भी जज्बात का इजहार हो रहा है पीडीएम के जलूसों में। पीडीएम के रहनुमा मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स के अंदर, टीवी चैनल्स के ऊपर, और जब भी तकरीरें करते हैं तो वो इस हवाले से ज़रूर रोशनी डालते हैं, इस हवाले से अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को लाजमी बताते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार इस मौक़िफ़ का आदा कर रहे हैं कि वो एनआरओ नहीं देंगे। इमरान खान का पुख्ता इरादा है कि वो कोई रियायत नहीं देंगे और सख्ती से निमट कर रहेंगे। इनका ये भी इल्ज़ाम है कि अपोजिशन फ़ौज को इनकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उकसा रही है और यूँ दस्तूर की दफ़ा 6 के तहत यानी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की हकदार भी बन सकती है। खान साहब ने एक और भी चैलेंज दे दिया है कि अपोजिशन इस्लामाबाद धरना देने आए और इसकी मदद की जाएगी, और अगर वो हफ्ते भर का धरना मार कर दिखा दे तो वो इस्तीफ़ा देने पर गौर कर सकते हैं। जाने क्यों हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कि आ बैल मुझे मार। पता नहीं क्या चीज़ है जो उनको आराम से बैठने नहीं दे रही, उनको तंग किए जा रही है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि अपोजिशन हफ्ता भर क्या महीना भर धरना दे सकती है, फिर वो भी अपोजिशन को, लेकिन वो फिर भी अपोजिशन को इश्तियाल दिलाने पर पता नहीं क्यों तुले हुए हैं। इसकी पता नहीं क्या वजह है, मेरी समझ से तो बाहर है। बेहतर होगा शायद खान साहब ही जानते हों इस बारे में और वो लोगों को बताएं कि इसके पीछे क्या रीज़निंग है। खान साहब शायद मेरे ख्याल से सही समझते हैं कि अपोजिशन इनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासला पैदा करना चाहती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर असम्बली के अंदर से तब्दीली के रास्ते खुल सकते हैं, जिसके लिए शायद इमरान खान साहब खुद को तैयार कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन का जो भी मौक़िफ़ हो, इनके दलाइल जो भी हों, इनसे इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि दोनों का अपना अपना वजूद है। अगर 2018 के इंतखाबी नताइज को मद्देनज़र रखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने इनमें से जितने भी वोट पड़े उनमें से 1,69,307 वोट हासिल किए थे। मुस्लिम लीग नून को 1,29,34,599 वोट मिले थे। पीपल्स पार्टी को 69,24,356 वोट पड़े थे। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम को 25,73,943 वोट मिले थे। हक़ाइक़ ये हैं कि दूसरी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के वोटों की गिनती ना की जाए तो भी इन तीन जमातों के वोट तहरीक इंसाफ के वोटों से बढ़ जाते हैं।
تو یہ ایک حقیقت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں یہ آپ کو حقائق بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں یہ آگاہ کر سکوں اور اس بات پر قائل کر سکوں اور بتا سکوں کہ اگر لوگوں کے چاہنے اور نہ چاہنے والے دونوں جانب موجود ہیں اور دونوں کو کسی کو ووٹ ملے ہیں کسی کو نہیں ملے اور دونوں کو کہیں نہ کہیں سے ووٹ ملے ہیں تو تب ہی جا کر وہ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں اور ان کی نمائندگی ہے. اور یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں چاہے حکومت ہو یا اس کی اتحادی جماعتیں ہوں یہ سب عوام کی نمائندہ ہیں. حکومت بنانے والے کو اسی لیے ویٹو حاصل نہیں ہو جاتا نہ ہی وہ سیاہ اور سفید کا مالک بن جاتا ہے. وزیر اعظم صرف اپنی جماعت یا اپنی ووٹر کا نہیں ہوتا پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف اپنی جماعت یا اپنے ووٹرز کے وزیر اعظم نہیں ہیں وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ان کو پورے پاکستان کے حساب سے اور چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. اسے سب کے لیے سوچنا سب کی دیکھ بھال کرنا اور سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. صلاح مشورے میں اپوزیشن کو بھی شریک کرنا اور اسے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سازگار ماحول بھی فراہم کرنا ہوتا ہے. مجھے تو شک پڑ رہا ہے اس وقت کہ عمران خان حکومت کرنے میں ناکام ہو گئے اور جان خلاصی کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. اسی لیے بار بار وہ چاہ رہے ہیں کہ بیل مجھے مار اور وہ اپوزیشن کو غصہ دلا رہے ہیں اس کو فلیئر اپ کر رہے ہیں. میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی جو اپنی پولیٹیکل ویڈیو کی تھی اس میں یہ بات کا ذکر کیا تھا بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کس لائن پر چل رہے ہیں کس جگہ پر چل رہے ہیں. وہ جو بار بار اپوزیشن کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتائج کسی بھی صورت عمران خان صاحب کی اپنی حکومت اور اس ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. حکومت اور اپوزیشن کے اس غیر لچکدار رویے کے بعد اب صرف سیاسی تصادم کا ہی راستہ باقی رہ گیا ہے. اس میں جیت کس کا مقدر بنتی ہے اور ہار کس کے نصیب میں آتی ہے. عوام بھی اندازوں اور قیاس رائیوں میں الجھے ہوئے ہیں. آئندہ کیا ہونے والا ہے اس پر سب ہی پریشان ہے. ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ اندازہ کسی حد تک درست ہے کہ اپوزیشن انتخابات کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن انہیں شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ سینٹ کے انتخابات 1 ماہ قبل کرانے سے اپوزیشن کی تحریک ختم نہیں ہوگی کیونکہ جس مقصد کے تحت پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی ہے وہ اگر پورا نہ ہوا اور پسپائی اختیار کی گئی تو اس سے خود پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کو ایسا نقصان ہوگا جس سے بہت دیر تک وہ پورا نہیں کر سکیں گے. پی ڈی ایم کے سیاسی ایجنڈے کے 2 بنیادی نکات ہیں اس وقت. ایک کہ 18ویں ترمیم اور ملک میں وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کی حفاظت کی جائے. یہ بڑا اہم ہے ویورز اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی پڑے گی سوچنا پڑے گا اور سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کو بھی ختم کیا جائے. تیسری چیز یہ بھی ہے پی ڈی ایم کے رہنما اپنی تحریک کو صرف سینٹ کے انتخابات تک محدود نہیں رکھنا چاہتے. انہوں نے اگر ایسا کیا تو وہ سیاست کرنے کا جواز کھو بیٹھیں گے. البتہ ان کا ہدف یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے قبل وہ اپنے ایجنڈے پر کامیابی حاصل کر لیں. پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے بیانات سے اس خدشے کا اظہار ہو رہا ہے کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہونے سے 18ویں ترمیم اور وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں اکثریت ملنے کے بعد پی ٹی آئی ہر طرح کی قانون سازی کرنے میں کی پوزیشن میں بھی ہوگی اور آزاد بھی ہوگی اور جو چاہے وہ کر سکتی ہے. پی ٹی ایم کے رہنما یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بقول ان کے جو لوگ پی ٹی آئی کو حکومت میں لائے ہیں وہ 18ویں ترمیم کے خاتمے اور ملک میں وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کی بجائے کوئی صدارتی یا پارلیمانی نظام لانے کے لیے پی ٹی آئی سے قانون سازی کرائیں گے. تو اس صورتحال میں پی ڈی ایم کی کوشش یہ ہوگی کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پی ٹی آئی کو سینٹ میں اکثریت نہ مل سکے یا سینٹ الیکشن ملتوی ہو جائیں لیٹ ہو جائیں یا جو بھی سلسلہ بن سکتا ہے تو وہ انتشار کی اس پالیسی پر گامزن ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے سینٹ کے انتخابات 1 ماہ قبل کرانے کے اعلان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کی حکومت اپوزیشن کی تحریک کی وجہ سے کسی دباؤ میں ہے. وہ بے شک کہتے رہیں کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دباؤ ہے ورنہ سینٹ کے انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کرانے کا وہ اعلان ہی نہ کرتے. ویسے یہ بھی طے ہے اور مان لینا چاہیے کہ سینٹ کے انتخابات جب بھی ہوں پی ٹی آئی کی سینٹ میں اکثریت کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے اور بنتا بھی پی ٹی آئی کا ہے. ان کا مینڈیٹ ہے انہی کو ملنا چاہیے. پھر 18ویں ترمیم اور وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کے تحفظ کے لیے پی ڈی ایم کا اگلا ہدف قومی اسمبلی ہوگا. اگر وہ سینٹ الیکشن کے اندر ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے پی ڈی ایم یا تو کسی اور طریقے سے قومی اسمبلی میں اس وقت کی نمبر گیم کو بدلنے کی
پر کام کرے گی یا وہ ایسا نہ کر سکی تو استعفوں کا آپشن استعمال کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کروائے گی، یعنی اسمبلی کو توڑوائے گی اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں اس طرف چلی گئی ہیں جہاں سے واپسی ان کے لیے سیاسی طور پر اب نقصان دہ بھی ہو گئی ہے اور ناممکن بھی نظر آ رہی ہے۔ پر اگر یہ سسٹم نہ رہا یا اس سسٹم کے ہوتے ہوئے 18ویں ترمیم اور وفاقی پارلیمانی نظام پر کوئی سمجھوتا ہوا تو خطرناک نتائج کا اندازہ صرف لگایا ہی جا سکتا ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں متواتر جب سے یہ حکومت آئی ہے صدارتی نظام کے حق میں بھی بات چیت شروع ہو چکی ہے، حکومت کے کئی وزراء، خود عمران خان صاحب کی زبان سے بھی کئی بار وہ ترکش ماڈل اور چائنیز ماڈل اور کا ذکر ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، تو صدارتی نظام کے اندر بڑا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، یہ وہ اس طرح وہ بات چیت کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو کئی وزراء ہیں وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے تحفظات کا بھی اظہار کر چکے ہیں، خصوصاً جو کراچی سے کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو متواتر 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے تو سندھ کا استحقاق ہے کہ وہ صوبے میں کام کروائے، اور جس کی وجہ سے کراچی سفر کر رہا ہے اور 18ویں ترمیم اس ملک کو ڈیلیور نہیں کر سکی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت یہ انتہائی اقدام کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی، 18ویں ترمیم کا خاتمہ اور صدارتی نظام کو نافذ کر پاتی ہے یا نہیں پاتی۔ ابھی تک تو یہ مفروضے محسوس ہوتے ہیں، مگر لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں اس کی کوئی شکل و شباہت ہم سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں حکومت کا نظر تو آ رہا ہے کہ وہی کامیابی حاصل کرے گی، تو سینٹ الیکشن جیت کر حکومت یہ انتہائی قدم اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے اور صدارتی نظام کی طرف ملک کو لے کے جایا جائے اور ملک میں ایک نیا نظام متعارف کروایا جائے۔ آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔